सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आपने देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की उसमें से एक बात बड़ी अहम लगी और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो आप प्यार मोहब्बत से ही आगे लेके चलना होगा, आपस में बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। अब एक तरफ हम देखते हैं कि एक पीडीएम की जमातें हैं, ये पहले भी हुआ। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बहुत कड़ा वक्त देखा, लेकिन उसके बाद एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत तय ये किया गया कि एक दूसरे के जो नेशनल असेंबली के टेन्योर्स हैं, जो प्रीमियरशिप है, उसको जालसाजी या उसके साथ किसी और मैं ये कहूँगी खुफिया हाथों के साथ मिलकर गिराया नहीं जाएगा हुकूमतों को। मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर 2014 के बाद से पाकिस्तान में एक धरनों का और एक तमाशों का और एक फसाद का सिलसिला शुरू हुआ। उसको नई उम्मीद की किरण भी कहा जा सकता है, लेकिन वो नई उम्मीद की किरण कब गुरूब हुई और कब वो ऐसी एक सियासत में तब्दील हो गई, एक ज़ातियात की, तलखियात की, जलाओ घेराव की, जिसकी कहानी एक अलग है। आज 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे ये पूछेंगे, जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम में, कि आने वाले वक्त में जो 12 अगस्त का दिन होगा उस दिन तो असेंबली तहलील हो जाएगी ऑटोमेटिकली, करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद के तमाम मामलात तय हो चुके हैं। 3 अहम सवालों पर बात करेंगे। क्या इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे? अगर होंगे तो फिर क्या इसी सेंसस के तहत होंगे, और अगर नहीं तो अगला सेंसस के तहत होंगे, उस सेंसस के तहत होंगे तो फिर केयरटेकर सेटअप आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन पहले होने के लिए या बाद में, बहरहाल उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। आज की बड़ी खबर यह है नाजरीन कि ज़ोब के अंदर आप जानते हैं कि एक वारदात और बदतरीन दहशतगर्दी का हमला किया गया पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, और उन्होंने भरपूर दिफा किया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो 2 दिन के दौरे पर थे, क्वेटा गए हुए थे, और फिर उन्होंने मुलाकातें भी की इन कुछ ज़ख्मियों से और ज़ाहिर है शोहदा के लवाकिन से। तो वाज़े पैगाम उन्होंने दिया है कि दहशतगर्दी अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हो रही है और अफ़गानिस्तान अगर हमारे साथ हालात ठीक करने के बजाय ख़राब करना चाहता है तो ये दोहा में हुए मुआहदे और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में हुए मुआहदों के बिल्कुल एक खिलाफ वर्जी होगी। दहशतगर्दी हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते, यही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जानती हैं और चाहती भी हैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब सीनियर रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब की ग्रुप से, शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन हैं, राना एहसान अफजाल साहब सीनियर मेंबर हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब गुफ्तगू आपसे शुरू करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, अच्छा चलें हाफिज़ हमदुल्ला साहब मेरे ख्याल से नमाज की अदायगी कर रहे हैं तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं राना साहब आपसे ये, राना एहसान साहब आपसे ये बात पूछ लेती हूँ। फिर पहले तो मैं उस तरफ जाने लगी थी कि दुबई से जो रिलेटेड मामला है उस पर अब कुछ मामला तय हो गए हैं या नहीं, आपस में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। बहरहाल उसका जवाब हाफिज़ साहब ही देंगे। मुझे ये बताइएगा राना एहसान साहब, ये 12 तारीख के बाद असेंबलियाँ तहलील करने की ज़रूरत तो नहीं है ना? रात के 12 बजे असेंबलीज विल बी नो मोर, केयरटेकर सेटअप उससे पहले आ जाएगा, यही सेंसस होंगे, या अब तक मुझे ये बताया जा रहा है, मतलब मुझसे मुराद ये तमाम सहाफ़ियों को भी कुछ अंदरूनी भी खबरें हैं, कुछ मैं कहूँगी फ्रॉम द सोर्सेज भी हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि सेंसस के बाद, न्यू सेंसस के बाद इलेक्शन हो। देखिए, अगर तो आप डिलिमिटेशन की तरफ हल्कों की जाते हैं तो वो तो 4 महीने का प्रोसेस है। तो उस सूरत हाल में अगर आपने सेंसस को जो है आगे लेके चलना है, वो तो फिर जो आईनी प्रोसेस है वो उसमें तो इलेक्शंस डिले हो जाएंगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी जो इलेक्शंस हैं वो जो पुराना सेंसस है उसी के मुताबिक मेरे ख्याल से होंगे, और हमारी पार्टी का स्टांस जो है वो बड़ा क्लियर है कि अगर एक आधा दिन पहले, 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 डेज का मैंडेट मिल जाता है इलेक्शन कमीशन को कि विद इन 90 डेज इलेक्शन कराने। इसका ये मतलब नहीं है
کہ 90 دن پہ الیکشن ہوگا. وہ 60 دن بعد بھی ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس آئینی حق ہے ڈیٹ اناؤنس کرنے کا. تو وہ 70ویں دن بھی ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے. تو یہ آپ اس کو اگر پہلے آپ 1-2 دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو وہ اس کے پاس ایک 30 ڈیز کی ایکسٹرا ونڈو مل جاتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس اپنی تیاری کی. ٹھیک ہے, جیسی تیاری مکمل ہوگی 60 ڈیز 65 ڈیز 80 ڈیز تو وہ اس کے مطابق اپنا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہی ہونے جا رہا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور پچھلے جو سینسس ہے اسی کے مطابق الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بالکل اگر تو آپ ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ رانا احسان صاحب کی اس گفتگو سے ایگری کرتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی آبویسلی کافی معلومات ہوں گی. پیپلز پارٹی ایک اہم امپورٹنٹ رول اس گورنمنٹ میں اس نے پلے کیا ہے. دو کہ میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گی کہ پارٹی کے اندر سے شاید یہ ایک فیڈ بیک دیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے طور پر الیکشن نہ لڑے. پیپلز پارٹی کے پاس ایک اپنا بڑا ووٹ بینک ہے, وہ اپنا ایک اپنے بلبوتے پہ اپنے جو انہوں نے کام سندھ میں کیا یا جس طرح بھی انہوں نے کیا, جس طرح بھی آپ اس کو لے کے چلیں گی آگے جو آپ کی کیمپین اسٹریٹجی ہوگی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے حلقہ بندیاں ہوگی یا حلقہ بندیوں سے پہلے؟ جی شکریہ جاسمین. دیکھیے اگر تو نئے سینسس کی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو وہ ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا. پھر اس میں لوگوں کو تحفظات ہو سکتی ہیں, لوگ پٹیشنز میں جائیں گے, لوگوں کے اعتراضات ہوں گے, تو الیکشن اس سینیریو کے اندر ڈیلے ہو سکتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. ابھی بھی جو سینسس ہوا ہے اس کے اوپر آلریڈی چند جماعتوں کو تحفظات ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. لیکن اگر ہم اس بات پہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے نئی حلقہ بندیوں پہ الیکشنز کروانے ہیں تو پھر اس کا ایک پروسیس ہے اینڈ دیٹ از اے لانگر پروسیس. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو الیکشنز ہوں گے انٹرم گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ پرانے حلقہ بندیوں پہ ہی ہوں گے, پرانے سینسس کے اوپر ہی ہوں گے. اور آئی تھنک دس از دا وے فارورڈ. جہاں تک بات رہی کہ جو ایک قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ 1-2 دن پہلے اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو 90 دن کا ٹائم مل جائے گا, اگر مقررہ وقت پہ کرتے ہیں ڈاٹ آن ٹائم 12 اگست کو تو 60 دن کا ہوگا. دیکھیں دونوں چیزیں آئینی ہیں, دونوں چیزیں غیر آئینی نہیں ہیں. اور الیکشن کمیشن جانتا ہے کہ فلاں تاریخ پہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو ہو رہی ہیں, یا انہیں 60 دن میں الیکشن کروانے ہیں یا انہیں 90 دن میں. تو آئی تھنک وہ آلریڈی اپنی تیاری کر رہے ہوں گے. اگین اٹس اے بڑا چیلنج ہوتا ہے جنرل الیکشنز کروانا پورے ملک کے اندر محدود وسائل اور عملے کے ساتھ. لیکن اگین یہ پوری ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کو جس طرح پہلے الیکشنز کے اندر نبھاتے رہے ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں بھی الیکشنز کے اندر وہ اس کو نبھائیں گے. شرمیلا مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہے, آپ کو مطلب پارٹی سے کیا فیڈ بیک مل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے 90 ڈیز درکار ہونے چاہیے یا 60 ڈیز از انف فار کیمپیننگ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کارکردگی جو ہم نے سندھ میں کیا, جو ہم نے اس وقت فلڈ ریلیف کے اندر کیا, ہمارے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کام کیا. ہمیں کہتے تھے کہ کراچی میں ووٹ نہیں ملیں گے, لیکن الحمدللہ آج کراچی کا میئر ایک جیالہ ہے. سو لوگ جانتے ہیں کہ عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کون کھڑا ہے. وی آر ریڈی فار الیکشنز. ہم بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہیں اور ہم الحمدللہ 60 دن میں ہو 90 دن میں ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا. وی آر ریڈی فار الیکشنز. اوکے زبردست. پاکستان پیپلز پارٹی از ویری کانفیڈنٹ. وہ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے ہم الیکشنز وقت پہ چاہتے ہیں, ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. اور میں حافظ حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. آپ نماز ادا کر رہے تھے, آپ کی طرف گفتگو لے کے آتی ہوں. دبئی میں فیصلے پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہوگا. ترجمان حافظ حمداللہ صاحب, خبر آپ کی ہے. ہمیں دبئی میں ہونے والی ملاقات پر اعتراض نہیں, بلکہ ہمیں اس سے لا علم رکھے جانے پر اعتراض ہے. لیکن اب تو اعتراض ختم ہو گیا نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی میاں محمد نواز شریف سے اور شہباز شریف سے بات ہو گئی ہے, تو کیا تمام اعتراضات ختم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جیسمین بی بی. جیسمین بی بی, بات یہ ہے کہ ملک میں جو حکومت ہے یہ حکومت ایک پارٹی کی نہیں ہے. جی. پی ڈی ایم میں شامل 8 جماعتیں پلس حکمران اتحاد میں شامل جو پی ڈی ایم سے الگ ہے وہ پارٹیاں, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور دیگر پارٹیاں بھی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آج تک
جب سے پی ڈی ایم بنی اس کے بعد تاریخ عدم اعتماد، پھر حکومت جتنے بھی فیصلے ہوئے کیا وہ ایک ٹیم کی طرح مل کے فیصلے نہیں ہوئے اور مشاورت کے ساتھ ہوئے؟ تو جب تسلسل کے ساتھ مشاورت کی تابع داری کرتے ہوئے ہم فیصلے کرتے تھے تو یقیناً اگرچہ اس وقت میں ہم نے حکومت سنبھالی کہ ملک میں معاشی طور پر تباہی اور بربادی کا ایک مؤثر چیلنج کا سامنا تھا، لیکن پھر بھی ان تمام پارٹیوں نے بالخصوص بڑی پارٹیاں جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، PMLN اور دیگر پارٹیوں کی قیادت، ہر پارٹی کی اپنے حجم کے ساتھ ان کا ایک حصہ ہے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ معاشی طور پر کھڑا کرنا اور سیاسی استحکام دینا۔ تو جب صورتحال یہ تھی، ابھی نوبت آئی 1 مہینہ 1.5 مہینے آپ کی حکومت کی باقی ہے اور اسمبلی ڈیزالو ہونا ہے، اگر وقت مقرر پہ تحلیل ہونا تھا یا اسے 1-2 دن پہلے، تو پھر مستقبل کے لیے ہمارے اقدامات، ہماری مشاورت کیا ہوگی، ہماری حکمت عملی کیا ہوگی اور فیصلے کیا ہوں گے، تو اس کے لیے ماضی کی طرح پوری قیادت کو بیٹھ کے پی ڈی ایم کے ہو یا حکمران اتحاد کے نہیں تو حافظ حمداللہ صاحب آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اور PMLN آپس میں مشاورت کر رہی ہے اور آپ کو نہیں شامل کر رہی؟ میں عرض کر رہا ہوں جسمین بھی آپ مجھے عرض کرنے دیں، میں آ رہا ہوں آپ کے سوال پہ۔ میں صرف تمہید کے طور پر، کیونکہ جو بات ہم کرتے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، آپ کی توسط سے پوری قوم کو سمجھانے کے لیے ہم بات کرتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی تمہید رکھنا ضروری ہے۔ بے شک۔ اب آئیے دبئی کی مشاورت پر۔ اب دبئی میں جو مشاورت ہو رہی ہے، میاں صاحب لندن سے آتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب پاکستان سے پہنچتے ہیں، ساتھ بلاول صاحب اور مریم بی بی۔ اب کیا میاں صاحب کا لندن سے آنا اور آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان سے جانا یہ صرف اور صرف ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے، یا میڈیا پہ جو خبریں آئیں، جو آپ سن رہی تھی، میں سن رہا تھا، پوری قوم سن رہی تھی، تو اس صورتحال میں جب باتیں اور مشاورت ہوتی ہیں 2 پارٹیوں کے درمیان، جو کہ ذمہ داری یہ ہے، مشاورت کا تقاضا یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی قیادت کو بشمول سربراہ پی ڈی ایم کو اعتماد میں لانا ضروری ہے، اور حکمران اتحاد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہے حکمران اتحاد میں شامل پارٹی اگرچہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے کہ اس میں تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لینا ضروری ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا، مجھے کا مطلب صرف مولانا صاحب نہیں، پی ڈی ایم کی پوری قیادت، حکمران اتحاد میں شامل پوری قیادت۔ اب آگے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ صرف شہباز شریف سے ملاقات کر کے اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اچھا، لیکن انشاءاللہ ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد سربراہی میٹنگ بھی ہوگی پی ڈی ایم کی قیادت کی اور حکمران اتحاد کی، جتنی بھی باتیں ہیں مستقبل میں وہ تو ایجنڈے پہ شامل ہو کے مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے۔ اچھا حافظ صاحب، میں بہت احترام سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو خبریں آئیں جس میں کہ یہ تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بات چیت ہوئی، کون ہوگا وزیر اعظم، نواز شریف کب واپس آئیں گے، مطلب ہے ان کا ایک موقف ہے کہ وہ آئیں، تھوڑے وہ بدزن بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کیسز ویسز ختم کیے جائیں، ایک گراؤنڈ بنا کے ان کو دیا جائے، یہ سب باتیں ہیں مشاورت میں۔ اور بھی جو خبریں نکلی جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شامل کر کے آپ سے مشاورت کرنی چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں کیا گیا یہ اس مشاورت کی اطلاع مطلب مولانا صاحب کو ٹی وی سے کیوں ملی؟ دیکھیے میری بات سنیے، یہی تو شکوہ مولانا صاحب نے کیا ہے نا، اب کیوں کا جواب تو میں نے نہیں دینا ہے نا، کیوں کا جواب تو مولانا صاحب نے نہیں دینا ہے، یہ تو سوال تو میں نے اٹھایا، مولانا صاحب نے اٹھایا، پوری پی ڈی ایم کی قیادت نے اٹھایا سوال کہ کیوں، یہ کیوں کا جواب تو میں نے نہیں دینا ہے، کیوں کا جواب تو پی ڈی ایم میں شامل جماعت سب سے بڑی PMLN نے، حکمران اتحاد میں شامل جماعت دوسری نمبر پر بڑی پارٹی پیپلز پارٹی نے، تو لہٰذا بعثت حکمران اتحاد دونوں پارٹیوں نے، بعثت پی ٹی ایم کی اتحاد میں شامل PMLN نے جواب دینی ہوگی کہ پوری پی ڈی ایم کی اور کولیشن حکومت میں شامل جماعتوں کی قیادت کو کیوں مشاورت سے دور رکھا، یہ جواب تو انہوں نے دینا ہے۔ جی ٹھیک، بالکل صحیح بات ہے جواب۔ حافظ صاحب ان سے جواب بھی لے لیتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی اور مولانا صاحب
نے آئی تھنک ایک بہت کلیدی رول پلے کیا، اگر میں اس پورے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے بات کروں، یا جو بھی سلسلہ چلتا رہا. اب اس ٹائم پر ان کی یہ شکایت کرنا کہ آپ کے لیڈر بھی چلے جاتے ہیں، مریم بی بی بھی چلی جاتی ہیں، زرداری صاحب کی تو شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ دبئی چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہاں امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اور اس میں باقی جماعتوں کو شامل نہیں کیا جاتا. اہم فیصلے لیتے ہیں آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے جیسمین بھی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. سر رانا صاحب سے میں موقف لے لوں پی ایم ایل این کا کہ کیا وجہ ہوئی اس کی. جی رانا صاحب. ایک تو پہلی بات یہ ایسا نہیں ہے. اگر جہاں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی بات ہے، اس کے نام اگر ریکمینڈ کرنے ہیں تو وہ کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوگا. اسمبلیاں کب ڈیزالو ہونی ہے وہ بھی کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ ہوگا. انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. اور ایسا اور بڑے اہم جو ہیں وہ حصہ ہیں کولیشن کے، جے یو آئی ایف اور کابینہ کا بھی حصہ ہے. تو ایسا تو دیکھیں، لیکن یہ جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی، کوئی اس کے اندر کوئی فائنل ڈیسیجن میکنگ ان معاملات پہ نہیں ہوئی. مشاورت ضرور ہوئی، اور دو جماعتیں انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے سے اگر مشاورت کر رہے ہیں. اور وہ دیکھیں یہ جو ٹرپ تھا اس کی بھی جو نوعیت تھی وہ ایسے نہیں تھی. یہ ٹرپ پہلے کا پلان تھا کہ وہ دبئی آئیں گے، پھر سعودی عربیہ جائیں گے، اور مریم بی بھی وہاں آئیں گی، اور وہاں اگر پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوگی تو دو جماعتوں نے آپس میں بات چیت کر لی. لیکن جو اہم فیصلے ہیں وہ مل کے ہوں گے کولیشن پارٹنر کے ساتھ، ساروں کے ساتھ مل کے ہوں گے. جے یو آئی ایف اور مولانا صاحب تو بہت ہی قابل احترام ہیں اور صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر جو مہم ابھی چلی جب ہم اپوزیشن میں تھے اس کا وہ کلیدی حصہ تھے، بلکہ فرنٹ لائن پہ تھے، اور ان کو تو بالکل بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. جی یہ رائٹ دو پارٹیز کا انڈیویجولی ملنے کا اور مشاورت کرنے کا لیکن کوئی فیصلے ایسے سچ نہیں ہوئے کہ جو اناؤنس بھی ہوئے ہیں، اور کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی. شرمیلا آپ کو پتا ہے کہ لیکن ران صاحب خبریں بہت نکلی نا. شرمیلا آبویسلی آپ تو جانتی بھی ہیں، ویسے بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب فارمر پریزیڈنٹ کا مولانا صاحب سے ایک بہت لگاؤ کا بھی رشتہ ہے، بہت دوستی بھی ہے، اور بہت ان کی بات کو وزن بھی دیا جاتا ہے دونوں طرف سے. اب اس دفعہ ان کا یہ گلہ کرنا، رانا صاحب کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ بھائی دو پارٹیز اکیلے میں مل سکتی ہیں، ان کا جمہوری حق ہے، لیکن ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ سارے اہم فیصلے جب اہم فیصلوں کا وقت ہے تو ان کو شامل نہیں کیا گیا. ان کو خبریں جو ہیں اخباروں سے اور ٹی وی چینلز اور وی لاگرز سے مل رہی ہیں. جیسمین پہلے تو میں ایک بات تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ دبئی کے اندر ایسا سچ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں. یہ جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ دونوں جماعتوں کے سربراہان ملے ہیں اور کوئی اہم فیصلے ہوئے ہیں نئے سیٹ اپ کے حوالے سے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، یہ صرف قیاس آرائیاں ہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ صدر صاحب اور چیئرمین صاحب اس وقت دبئی کے اندر تھے، لیکن وہ اپنی ایک پرائیویٹ وزٹ پہ گئے تھے. دیٹ واز اے روٹین وزٹ. اسی طریقے سے میاں صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، اور آئی تھنک مریم بی بی بھی وہاں پر تھی، وہ اپنی کسی وجوہات کی بنا پہ تھی. لیکن یہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے اور قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں بیٹھیں اور جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے فیصلے نہ جانے کیا کیا فیصلے ہو گئے. دیکھیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا ان کے لیول پہ نہیں ہوگی. اگر بالفرض اگر ہونی بھی ہے تو یہاں پر جو دونوں پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بیٹھیں گے، وہ بات کریں گے، وہ تجاویز دیں گے. اس کے بعد کہیں جا کے اس آصف علی زرداری صاحب کے لیول کے اوپر بات ہوگی. زرداری ہیں میاں صاحب مطلب لندن سے اٹھ کے آئے یہ کام کرنے کے لیے. اور جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے وہ ہم سب کے لیے بڑے قابل احترام ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ صدر صاحب کے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک چیز آپ کو معلوم ہے جیسمین کہ پیپلز پارٹی کی ایک چیز آپ کو معلوم ہے جیسمین کہ ہم ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. ہم پہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ جی ہم کچھ زیادہ ہی مفاہمت کرتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے کہا اور آج آپ نے شہباز شریف کا بھی سنا کہ یہ ملک آگے تحمل کے ساتھ چلے گا، آپس میں یکجہتی کے ساتھ چلے گا، کسی ایک جماعت سے نہیں چلے گا، کسی ایک فرد سے نہیں چلے گا. وی ہیو ٹو اتنے جو مشکل حالات ہیں، چاہے وہ
हालात हों, चाहे वो बैरूनी मामलात हो। मैं इसी पे बात करूंगी कि आगे अगर चलना है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अब भी कहती है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी यूथ का वोट उनके साथ है, उनका क्या बनेगा? वो भी इसका हिस्सा होंगी या नहीं? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ये हम आपने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी ऑब्वियसली आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इफ्तिताह हुआ। ढाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, ये पोर्ट कासिम से थोड़ा सा ही आगे है और यहाँ पर आज इसका इफ्तिताह हुआ है और यहाँ पर ये इट्स गोइंग टू बी एन इंडस्ट्रियल जोन और उसके साथ साथ यहाँ पे फोकियत दी जाएगी ताकि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ाया जाए। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की जिस पर मैंने भी इख्तिताम किया था, तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। शर्मिला साहिबा, उन्होंने कहा कि एक ऐसी, आपको पता है किसका जिक्र कर रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि एक ऐसी पार्टी बनाई गई यानी कि तहरीके इंसाफ को बनाया गया। एक ऑर्गेनिक पार्टीज होती हैं जो ग्रास रूट से ऊपर आती हैं, फिर उसके लोग होते हैं डिफरेंट वो फिर डिफरेंट प्रोसेस से पाकिस्तान में जिस किस्म की सियासत आपको पता है होती है, उस सियासत के मराइल से गुजरते हैं, कभी जेलों में, कभी बाहर, कभी जिला वतनी, कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती के। लेकिन उन्होंने कहा एक ऐसी पार्टी बनाई गई जिसके फिर हमने असरात भी देख लिए कि वो नया पाकिस्तान जो बनाना चाहते थे वो कैसा पाकिस्तान उन्होंने बनाया। लेकिन अभी जो आज जिसका आप जिक्र शहबाज शरीफ साहब की बात का कर रही थी, अगर उसको इन सब बातों से मिलाया जाए तो फिर इसमें तहरीके इंसाफ के लिए क्या गुंजाइश है? क्या वो इलेक्शंस में होंगे? उनको इलेक्शंस में फेयर स्पेस दी जाएगी? देखिए जैस्मिन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि पीटीआई इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक पार्टी। बड़ी अजीब सी बात है कि एक वक्त ऐसा था कि जब उनकी सिंध असेंबली में 3 सीटें नहीं थीं और फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने 35 सीटें ले लीं। सो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल पैटर्न जो किसी भी जमात का होता है। फिर आपने देखा कि ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स इनके पास नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि लाडला इज़ यूथ आइकन आप उसे कह लें, क्योंकि वो दिस इज़ अ क्रिकेट क्रेजी नेशन, तो वो पहले से आइडलाइज उस हवाले से उनको यूथ करती थी। और लेकिन क्रिकेट खेलना और हुकूमत चलाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपने देखा कि क्या बेड़ा गर्क मुल्क का हुआ। अब बात यह है कि लोग कहते हैं कि जी इनकी जमात लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये वही पोजीशन में आ गए जो 2018 पहले थे। आपको याद होगा कि जब इनकी हमारी और PMLN से दीगर जमातों से तोड़ के लोग इनकी जमात में लाए जाते थे तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। एक विकेट गिरी, दूसरी विकेट गिरी, तीसरी विकेट गिरी, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। अब वही लोग हैं जो छोड़ के चले गए। सो दैट पार्टी इज़ बैक टू वेयर इट स्टार्टेड और उनका जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो 2018 में था और वो आज की एज ऑफ टुडे वही है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बात करते हैं इलेक्शंस की, तो देखिए हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि तमाम जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ज़ाहिरी बात है अगर पीटीआई इलेक्शंस में जाती है तो 100 बिस्मिल्लाह। हम तो कहते हैं कि सब इलेक्शंस लड़ें, जो बाइकआउट करते हैं हम तो कहते हैं, आपको याद होगा PDM के अंदर जब बाई इलेक्शंस के बाइकआउट की बात हुई तो पीपल्स पार्टी थी जिसने PMLN को कायल किया कि आप इलेक्शन लड़ें। और उस वक्त जैसा माहौल था पीटीआई का, उसमें तो ये था कि जी अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन आप देखें कि 9 में से 8 सीटें जो हैं वो PDM ले गई। ठीक। और इसी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पार्लियामान के अंदर ये पीपल्स पार्टी की सजेशन थी और पीपल्स पार्टी ने इनको कायल किया, वरना ये तो कह रहे थे इस्तीफे दें और घर बैठ जाएं। तो हम तो कभी भी ये नहीं कहते कि मैदान छोड़ के भाग जाओ, हम तो मैदान हमेशा हिस्सा लेते हैं और हमारा ये एक अज़म रहा है कि हमने इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, बिकॉज दैट इज़ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ट्रू, जहाँ लोगों को आप चॉइस तो दें। ओके, और मैं समझती हूँ और मेरी जमात भी ये समझती है कि इलेक्शंस में हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ठीक है। सो शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये भी आवाज़ उठी कि जो बच्चे हैं या ख़वातीन हैं जिस पे, और जब वो वापस भी हो गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा लगा के आर्मी एक्ट के तहत
فیصلے نہ کیے جائیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی اور اس کا کوئی اچھا تاثر بھی نہیں جائے گا. اچھا رانا صاحب, آپ گورنمنٹ وزیر اعظم آپ کے ہیں ظاہر سی بات ہے, اور پھر اس کو میں کنیکٹ کر دیتی ہوں. اس دن وزیر اعظم پاکستان نے ایک ٹویٹ کی, بڑی حیران کن ٹویٹ تھی, ایک چارٹ شیٹ تھی, بلکہ ٹویٹ کیا تھی تو ایک چارٹ شیٹ تھی کہ قتل کے منصوبے چیف آف دی آرمی سٹاف کے بے نقاب ہو گئے ہیں, اور اس کے پھر اس کو چیف آف دی آرمی سٹاف سے یہ نہیں بتایا کہ کون بنا رہا ہے, کہاں بنا رہا ہے, کیسے بنا رہے ہیں. مطلب ہے کسی ملک کے فوجی سربراہ کے خلاف خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کر رہا ہو تو پورا پاکستان اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا اپنی جان دینے کے لیے. تو یہ بتائیں پھر کہ وہ ایک فیئر پلے گیم کی بات ہو رہی ہے, ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں, پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو جواب بھی دیا قاسم کے ابا نے کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے یہ دیکھ لیں کہ 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا. مطلب وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ پی ڈی ایم کو ہوا, نون لیگ کو ہوا. دیکھیں جو ان کے جب 9 مئی کے بعد جو فوری ان کے بیان اور جو ان کی ویڈیو کلپس آئے اس میں بڑے خوش تھے وہ کہ بڑے لوگ نکلے, بڑا ہم نے لیسن دکھا دیا, اور کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا تو دوبارہ اسی طرح ہوگا. اور یہ تو ہفتے 10 دن بعد جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہوا ہے, اور پھر کنڈمنیشن آنا شروع ہوئی, کنڈیم کرنا انہوں نے شروع کیا. اس سے پہلے تو بڑے یہ مطمئن تھے کہ یہ بڑا اچھا ریئیکشن آیا ہے اور بڑا ہم نے کوئی کامیاب کارنامہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں کیا ہے. تو یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. دیکھیں دوسری بات, ہمیں 2 چیزیں مکس نہیں کرنی چاہیے. 9 مئی کے اندر ایک منظم پاکستان کی ریاست اور فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ ہو, بے شک یہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اب اس کا احتساب ہونا ہے, ہو رہا ہے, اور لوگوں کو سزائیں بھی ہونی چاہیے. تو یہ پروسیس ایک طرف ہے, اور الیکشن میں حصہ لینا بالکل اس پروسیس سے اگر یہ باہر نکلتے ہیں, جو باقیات پی ٹی آئی کی جس طرح بکھر گئی ہے پارٹی, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر اپنے آپ کو 9 مئی کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہتے. وہ اس دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے یا جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہتے, تو وہ چھوڑ رہے جماعت. تو اب جو بچا کچا جو ہے سسٹم وہ بالکل آئے گا, لیکن اس پروسیس کو جو ہے وہ چلنا ہے, اور لوگوں کو منطقی انجام پہ جو لوگ اس میں توڑ پھوڑ میں ملوث تھے وہ پہنچانا ہے. اب اس کی بنیاد پہ اگر وہ کوئی پلی لیتی ہے پی ٹی آئی کہ یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, ہمیں چھوڑا نہیں جا رہا, تو نہیں. 9 مئی کو آپ نے ایسا واقعہ کیا جس میں پی ٹی آئی ملوث تھی. آپ نے منظم طور پہ 9-10 شہروں میں آپ نے ایک پلاننگ کے تحت حملہ کیا, تو یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس. یہ میرا اس میں پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو رانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران when the law will take its due course, تو جس نے یہ آرگنائز کیا یا جس نے یہ برین واش کیا یا جس نے یہ موقف بنایا, وہ تو ظاہر سی بات ہے چیئرمین تحریک انصاف ہے. تو وہ بیکاز جو لوگوں نے جو بھی کام کیے تسلسل سے وہ ان کے کہنے پہ کیے نا, جس طرح وہ بھڑکاتے رہے, ایک وہ نقشہ کھینچتے رہے, یا جس طرح بھی انہوں نے ایک اپنا موقف بنایا, پوری دنیا میں اس موقف کو سیل کیا. تو پھر I mean how do you see him in the elections? کیا وہ اس الیکشن میں ہوں گے یا الیکشن پروسیس سے باہر ہوں گے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ایویڈنس آ رہا ہے, ایک تو پہلی بات تو یہ جو ٹائم لگ رہا ہے, میرے خیال سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ بلا وجہ کسی پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے, اور اگر ڈالا جائے تو وہ ایویڈنس بیسڈ ہو, اس کے وہ فول پروف ہو, اور اس کے اندر کوئی گیپ نہ آئے. کیونکہ یہاں پھر اس ملک میں چیزوں کو جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کرنا بڑا آسان ہے کہ چیزیں جو ہے وہ گرے ایریا میں چلے جاتی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہو معاملہ میرے خیال سے. یہ تو بالکل جب ایویڈنس پک جائے گی اور وہ شور ہوں گے تو they should definitely go for. اچھا آج بھی آپ کو پتہ ہے نا جے آئی ٹی کے سامنے ان کی ایک پیشی تھی جس میں انہوں نے کچھ جواب دیے ہیں, you know about it right? جی جی, جس میں ان سے کافی سوال کیے گئے, فوٹیجز بھی ان کو دکھائی گئی, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, مجھے کیا پتا, اور مجھے تو رینجرز والے گرفتار کر کے لے گئے تھے. انہوں نے خود ایک انکانسٹیٹیوشنل, آپ نے سنا نا, ان کو نہیں پتا جی, ان کو نہیں پتا کہ جب وہ کہتے تھے کہ یہ امریکن سازش ہے تو وہ نوجوانوں کے دلوں میں نفرت ڈال رہے تھے کہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ امریکن سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اور اس میں سب شامل ہیں. ان کو نہیں پتا کہ جب وہ میر صادق میر جعفر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ فوج جو جانور ہے وہ بھی نیوٹرل نہیں ہوتا, اور میری سلیکشن ہونی چاہیے, میرے سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے, باقی سارے گندے, میں اچھا, تو وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں.
انہیں نہیں پتا تھا کہ جب وہ یہ ڈکٹیشن اور یہ پڑھاتے تھے کہ ریڈ لائن جو ہے وہ عمران خان ہے اور اگر یہ کراس ہو گئی تو پتہ نہیں کون سا طوفان یا کون سی آفت پھٹ جائے گی. تو یہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس دن کدھر تھے. یہ تو پوری ذہن سازی کی ایک کیمپیننگ کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ نے ابھی ذکر کیا, یہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اگر اے ایم جو ہے اگر وہ مائنس ہو جائے تو پتہ نہیں سب معاملات ٹھیک ہو جائے. یہ کنورسیشن عام ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے کارنرز میں. حافظ حمداللہ صاحب جی ٹھیک ہے, رانا صاحب ٹھیک ہے. حافظ حمداللہ صاحب, یہی ڈسکشن ہے, یہ جو گفتگو چل رہی ہے جس پہ دونوں اہم پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا موقف دیا, اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیے جسمیل, بات یہ ہے, پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آج گراؤنڈ پر پی ٹی آئی ہے یا نہیں. ٹھیک, پی ٹی آئی ایک ہجوم کا نام تھا, پی ٹی آئی جھوٹوں کا ایک مافیا تھا. پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے بھی وہ کام کیے جو ایک جمہوری شخص, ایک جمہوری پارٹی, آئین پر یقین رکھنے والی پارٹی کی رویے سے اس قسم کی جو کچھ انہوں نے کیا, یہ آپ تاریخ میں اس کی مثال نہیں بتا سکتی. آپ کو یاد ہوگا 126 دن کے دھرنے میں پارلیمنٹ پر حملہ, ٹی وی سینٹر پہ حملہ, اور سپریم کورٹ کو دوبیگھاٹ بنانا, گندے شلوارے اور کپڑے لٹکانا, اور 18 اور 19 گریڈ کے پولیس آفیسر کو زد و کوب کرنا, پولیس اسٹیشن پہ حملہ کرنا. یعنی اسلام آباد میں ایک طرف پارلیمنٹ ہے, ایوان صدر ہے, سپریم کورٹ ہے, اس کے درمیان ڈی چوک پر انہوں نے ایک ریاست بنایا تھا. یہ آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے, جب وہ حکومت میں آیا وہ سارے کام انہوں نے کیے جس سے ریاست کو اور قوم کو نقصان پہنچا. سب سے بنیادی 2 باتیں تھیں, بلکہ 3 باتیں تھیں. ایک, پاکستان کی اسلامی تشخص کو انہوں نے نقصان پہنچایا, جو آج ان کے حق میں اسرائیل بول رہا ہے. یہ مولانا صاحب کے مدعا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی اور حکیم سعید صاحب کی مدعا کے ثبوت ہے. اور 65 کانگریس مین ان کے حق میں بول رہا ہے, اور ایک ایجنٹ زلمی خلیلزاد جو افغانوں کا دوست بھی ثابت نہیں ہوا, مسلمان کا دوست کہاں ثابت ہوگا, وہ بھی ان کے حق میں بول رہا ہے. تو یہ اس مدعا کی ثبوت ہے. اس نظریاتی تشخص, اسلامی آئینی تشخص کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا. دوسری بنیادی چیز آپ کی معیشت ہے. معیشت کو انہوں نے تباہ کیا. ایک صورت یہ کہ سی پیک پر کام روک دیا, دوسری شکل یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان شرائط پر معاہدہ کیا جو پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ اور زہر ثابت ہوا, اور پھر اسی معاہدے سے انحراف کیا. اور پھر جب اپوزیشن میں گئے تو شوکت ترین کے ذریعے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو وہ کیا کہتے رہے کہ معاہدے کو سبوتاش کرے. ایک شریف وزیر نے کہا پنجاب کے کہ یہ تو پاکستان کے لیے نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ بات عمران خان کی ہے, پاکستان کی نہیں ہے. تو آپ خود اندازہ لگائے, خارجہ محاذ پر پاکستان کو تنہا میدان میں کھڑا کیا. دوست ممالک یو اے ای, سعودی, چین جیسے ممالک وہ آپ سے ناراض ہو گئے, ترکی جیسا ملک آپ سے ناراض ہوا. تو اس شخص نے حکومت میں آنے سے پہلے, حکومت میں ہوتے ہوئے ملک کو نقصان پہنچایا. جب حکومت سے نکلے, کرسی چلی گئی, اس شخص نے کرسی کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کیا. پھر انہی لائنز کو, انہی نقاط کو جو ریاست کی مضبوطی کے لیے بنیادی پلر ہوتے ہیں, ایک آپ کی معیشت, دوسری آپ کی دفاعی قوت, اس نے دفاعی لائن کو بھی نشانہ بنایا. کبھی جعفر, کبھی صادق, کبھی کیا. اور انہوں نے فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی گئی. شہباز گل کی موقف آپ کے سامنے, اور اس کا اپنا بیانیہ یہ تھا کہ قوم کو اور فوج کو آپس میں لڑوائیں. یہاں تک کہ ان کی نتائج, ان کی وہ فرسودہ بیانیہ کے نتیجے میں, ان کی فساد کو جہاد کہنے کے نتیجے میں سانحہ 9 مئی آپ کے سامنے ہے. تو جب یہ اس کا نتیجہ نکلا, اب قانون کی بات ہے. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ اگر قانون کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پارٹی الیکشن میں نہیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق, اگر قانون سزا دیتی ہے تو قانون ان کو سزا دے. لہٰذا جمعیت علماء اسلام روز اول سے کہہ رہی ہے کہ یہ شخص نہ جمہوری ہے, نہ یہ شخص سیاسی ہے, نہ ان کی کوئی سیاست ہے, نہ ان کو جمہوریت پہ یقین ہے. یہ بغیر داڑھی کے ایک جمہوری انتہا پسند ہے, ان کو جمہوریت پر بھی یقین نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کے در پہ تھے.
یہ پارلیمانی نظام کو ختم کرنے کے درپیش صدارتی نظام نافذ کرنے کے لیے ان کا ایک وہ تھا. اور ان کی اپنی کل کے ترجمان ان کے پارٹی کے لیڈرز آج وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصل واڑا کیا کہہ رہا ہے؟ فیاض الحسن چوہان کیا کہہ رہا ہے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آج شاہ محمود قریشی اپنے نام کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں لگا سکتے، ڈپٹی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں لگا سکتے، شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ پر پی ٹی آئی ہے نہیں. آپ کس پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں؟ لہٰذا تو شاخانہ کیس ہو، فارم فنڈنگ کیس میں ثابت ہوا کہ یہ شخص انٹرنیشنل اور انٹرنل دونوں محاذ پر یہ شخص صحیح ہے سر. تو آپ کی باتوں سے حافظ صاحب یہ بالکل ہو گیا واضح، قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. اور یہ آئین شکن، میری بات سنیے، ایک جملہ یہ آئین شکن بھی ثابت ہوا، یہ آئین شکن بھی ثابت ہوا. ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ ایک بات بتائیے، کیا ایسی بھی خبریں ہیں کہ حکومت وقت شاید نہیں چاہتی کہ ان کے ٹینیور میں یہ گرفتاری ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں درست، لیکن بہرحال آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ آنے والے انتخابات کے اندر جو ووٹ بینک ہے پولیٹیکل پارٹیز کا وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ بیکاز مطلب ہے ہم کچھ بھی کہہ لیں، جب تک ووٹ نہیں پڑتا ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کس کی کیا پاپولیرٹی اور کس کا موقف کتنا عوام کے اندر مقبول ہوا یا نہیں ہوا. دس از اے ریالٹی، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. جاسمین، جہاں تک عدالتی پروسیس کا تعلق ہے اس سے اگین ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، مقدمہ ہے، چالان ہے، ایویڈنس ہے، پیشیاں ہیں، یہ سارا کا سارا جو ایک سینیریو ہے اور جو پروسیس ہے وہ عدالتی ہے. نہ ہم عدالتوں پہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ 9 مئی کے واقعات بہت ہی بھیانک واقعات تھے، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ ایسے واقعات ہونا اس کے متحمل نہیں ہے. بے شک. اور دیکھیں، فوج ہماری الٹیمیٹ ڈیفینڈرز ہیں. اگر ہم اپنی فوج کو ہی، اپنی عوام کو اپنی فوج کے خلاف ہی ورگلائیں گے اور کہیں گے کہ آ جاؤ لڑو ان سے، یہ جہاد ہے، آؤ جہاد کرو، اور ان کے گھروں میں گھس جاؤ اور سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے، تو پھر ریاست کا قانون حرکت میں آئے گا اور پھر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. ٹرو. اور میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ایک عدالتی پروسیس ہے وہ اپنا ٹائم لیتا ہے اور وہ ٹائم لے گا. کیا اس کا فیصلہ آتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ قبل از وقت ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ قبل از لیکن اگر وقت کوئی ہے. ایسی سٹیج آتی ہے جی کہ جہاں پر کوئی لیکن اگر کوئی ایسی سٹیج آتی ہے کہ جہاں پر عدالت کوئی فیصلہ سناتی ہے تو اس وقت دیکھیں گے کیا ہے. دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی اگر کوئی ملزم ہے، اگر کوئی ملزم ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو نہیں جی وہ اس کو الیکشن لڑنا ضروری ہے ورنہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. ٹھیک. لاسٹ وہ کامنٹ مجرم میں ہے، لینا چاہوں گناہ گی، کیا ہے تو اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. بے شک. رانا صاحب لاسٹ پھر وہ کامنٹ آپ سے عدالتوں لینا کا چاہوں کام گی اینڈ ریپ اپ کر دیجیے گا آج کے اس پروگرام کے سیشن کو. یو ہیو اباؤٹ اے منٹ. واٹ ڈو یو فورسی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو سیاسی عدم استحکام اس ملک میں تھا، اور وہ ایسی جماعت کی وہ سوچ تھی کہ اس ملک میں اگر انتشار ہوگا تو اس کی سیاست کو فائدہ ہوگا، اس طرز پہ وہ جماعت چلنا شروع ہو گئی تھی. وہ اپنے کیے پہ پھنس گئی. اور آپ سوچیں کہ اگر وہ جماعت نیشنل اسمبلی سے استعفے نہ دیتی، وہاں اپوزیشن اپنی کرتی، KPK کی حکومت نہ گراتی اور پنجاب کی حکومت نہ گراتی، تو اس کی سیاست کہاں ہوتی. یہ اقتدار کا ہوس تھا جو ان کو لے بیٹھا، اور جو انتشار کی سیاست تھی وہ ان کو لے بیٹھی. بہت بہت شکریہ رانا افضل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا موقف. آج شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا جاتا ہے. میرے تینوں گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.
اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا. یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے, وقت گزر جائے گا. اب زندگی فیصلے کی گھڑی, ساری معیشت کدھر ہے کھڑی. کرنے پڑیں گے کٹھن فیصلے, تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان, خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان, خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول, پاکستان کے لیے بول, ہمارا پاکستان مشن معیشت. دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان, خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.